बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो चुकी है। इस महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत तर करे, इबादत के ज़रिए रोज़ा रख के तक़वे की राह इख्तियार करे। लेकिन साथ साथ मुसलमानों की ये भी ख्वाहिश होती है कि इस महीने के दौरान अल्लाह की खुशनुदी की याफ़्त में कोई ऐसा काम न हो जो उसकी रज़ा के मुनाफ़ी हो। गोया शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक ही इबादत भी अदा की जाएँ, और इबादत से मुतल्लिक़ उसके ज़हन में अगर कोई इश्काल पैदा होता है तो वो भी दीन की रोशनी में हल किया जाए। इसी सिलसिले को लेकर रमज़ान मुबारक में खुसूसी प्रोग्राम्स का हमने सिलसिले का आगाज़ किया है। आगाज़ करते हैं साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमज़ान की इब्तिदा हो चुकी है, बरकतों का महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है। बड़ी तफसील से आपसे हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इस मौजू पे बात भी की है कि इबादत की हकीकत क्या है, रमज़ान के अंदर जो रोज़ा रखा जाता है उसका मकसद क्या है, कहाँ अल्लाह ताला एक मुसलमान को ले जाना चाहते हैं। हम सब इन मौज़ूआत पे तो आपसे बड़ी तफसीली बात होती रहती है। मैं चाहता हूँ इब्तिदा इसी से कर लें ताकि दीन का जो याद दहानी का मकसद है वो ताज़ा हो जाए। ख़ुद हमारे लिए भी बताइएगा, इस वक्त लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं, हम रोज़ा रखने जा रहे हैं, सहरी भी हो रही है, इफ्तारी भी हो रही है, मंजिल क्या है, अल्लाह ताला इस पूरी मश्क से हमें गुजार के पहुंचाना कहाँ चाहता है। हम जिसे दीन कहते हैं उसका मकसद तज़किया है, अपने आप को पाकीज़ा बनाना। ये पाकीज़गी हर लिहाज से मतलूब है। ये बदन में मतलूब है, ये खुर व नोश में मतलूब है, ये अखलाक में मतलूब है, और इसमें जो चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है वो अल्लाह की मारिफत है। मज़हब इसी का नाम है। जो चीज़ फ़ारिक हो जाती है एक मज़हबी आदमी में और एक मज़हब को न मानने वाले में, वो अल्लाह पर ईमान है। मैं इस दुनिया को तो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मेरे यहाँ रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, उनके हुकूक से भी मैं किसी हद तक आशना हो जाता हूँ। मुझे अगर दुनिया से मुतल्लक़ ज़िम्मेदारियाँ बताई जाएँ तो मेरा हादसा अखलाक़ी उसको भी कबूल कर लेता है। लेकिन मैं मज़हब में उस वक्त दाखिल होता हूँ जब मैं इस हकीकत को अपने दिल की गहराइयों से कबूल कर लेता हूँ कि मेरा एक खालिक है, वो अलीम व हकीम हस्ती है, वो इस आलम से मावरा है, वो कोई मादी हकीकत नहीं, वो इस ज़मान व मकान में कैद कोई हस्ती नहीं, वो इन सब से बालातर है। उसी ने मुझे बनाया है और एक दिन मुझे उसी के सामने जवाबदेह होना है। ये वो बुनियादी बात है जहाँ से मज़हब की इब्तिदा होती है। जब यहाँ से इब्तिदा होती है तो ज़ाहिर है कि एक सवाल पैदा होता है कि फिर इस दुनिया में मुझसे वो क्या ताल्लुक़ मतलूब है जो मुझे अपने खालिक के साथ कायम करना चाहिए। मेरा ये ताल्लुक़ तीन जहतों से ज़ेर बहस आता है। वो मेरा माबूद है, मेरा खालिक है, तो इस लिहाज से मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसकी मखलूक हूँ, तो मेरा उसके साथ जो ताल्लुक़ कायम होता है वो अब्द और माबूद का है। अब्द और माबूद के इस ताल्लुक़ का नागुज़ीर तकाज़ा है कि मेरा सर उसकी अज़मत के सामने झुक जाए। ये हकीकत का एतराफ़ है। जब वो मेरा खालिक है तो फिर मेरे सर को, मेरे वजूद को, मेरी ज़मीन को उसी के सामने झुका रहना चाहिए। यही झुकना ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ ताबीरात पे आया है। किसी जगह इसे खुज़ू से ताबीर किया है, किसी जगह इसे खुशू से ताबीर किया है, किसी जगह इसे इख़बात से ताबीर किया है। ये मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं। हकीकत क्या है? तज़ल्लुल, अपने आप को आजिज़ समझना, अपनी एहतियाज को महसूस करना, एक मखलूक की हैसियत से अपनी हैसियत को पहचानना और अपने खालिक के मुकाबले में इस हैसियत को पहचानना कि मैं अब्द हूँ, बंदा हूँ, वो मेरा माबूद है। तो इससे जो ताल्लुकात की जहतें सामने आती हैं, मैंने अर्ज़ किया कि उसमें सबसे बड़ी जहत तो परस्तिश है, सबसे नुमाया जहत यही है। मैं उस परवरदिगार के सामने अपना सर झुका दूँगा, मैं अपनी पेशानी उसके सामने रख दूँगा। ये बुनियादी चीज़ है, सबसे बड़ा ज़हूर यही है। लेकिन मेरा एक अमली वजूद है, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी जंगल में बैठा हुआ, किसी गार में पनाह लिए हुए एक शख्स हूँ जिसको बस सुबह शाम सजदा कर देना है। मेरी एक अमली ज़िंदगी है, इसमें मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे रवाबित हैं, मेरी माशी जद्दोजहद है, मेरी सियासत है, मेरी मईशत है,
میرا سماج ہے جس کے اندر میں بہت سا کردار ادا کرتا ہوں، میں اس دنیا کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہوں، لہٰذا علم ہے، فکر ہے، میری شخصیت بحیثیت انسان ہزار پہلو رکھتی ہے، یہ بڑی بو قلموں شخصیت ہے۔ جب یہ اسی طرح ہے تو ان تمام معاملات میں پھر کیا مجھے اپنے پروردگار کی بات ماننی ہے؟ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، یہ اصل میں اسی پرستش کے تعلق کا عملی ظہور ہے۔ چنانچہ جب کبھی عبادت کا لفظ بندگی کے معنی میں بولا جاتا ہے، ایک تو مراسم عبودیت ہے، جب بندگی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو قرآن مجید میں وہ ہمیشہ پرستش اور اطاعت دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اچھا، تو میرے تعلق کی دوسری جہت یہ اطاعت ہے، اور تیسری جہت یہ ہے کہ اگر میرے پروردگار نے کسی وقت مجھے بلایا کہ تم اپنے جان و مال میرے لیے دے دو تو میں یہ نظر کر دوں گا، یعنی یہ گویا عبادت کا منتہائی کمال ہے۔ میں نے سر جھکا دیا، میں نے اپنی پیشانی اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دی، میں اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلی چیز پرستش تھی، دوسری اطاعت۔ اس سے آخر میں کیا چیز ہے؟ اپنا جان و مال اس کی نظر کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی جہاد اور قتال میں اترنے کا موقع آتا ہے اور اللہ کے حکم پر آتا ہے اور اللہ کے لیے آتا ہے اور اس کی راہ میں آتا ہے تو وہ پھر سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ تو پرستش، اطاعت اور نظر، یہ تین تعلقات ہیں جو مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ قائم کرنے ہیں۔ یعنی جس طرح انسانی تعلقات کی تحلیل کی جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ماں کے ساتھ میرے تعلق کی یہ جہات ہے، باپ کے ساتھ میرے تعلق کے یہ پہلو ہیں، اولاد کے ساتھ میرا تعلق اس زاویے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کی یہ تین جہتیں ہیں، پرستش، اطاعت اور نظر۔ جو عبادات دین میں مقرر کی گئی ہیں وہ ان میں سے کسی تعلق کا علامتی اظہار ہوتی ہیں۔ یہ تعلق پہلے پیدا Symbolic ہوگا، expression، تعلق تو باطن میں ہوگا نا، یعنی میرے باطن میں ایک احساس پیدا ہوگا، وہ تعلق وہیں وجود میں آئے گا، وہ خشوع میں، خضوع میں، تذلل میں تبدیل ہو جائے گا، میرے باطن سے پھر وہ ظہور کرے گا میرے اعمال میں۔ جب وہ میرے قول و فعل کی صورت اختیار کرے گا تو یا پرستش میں بدل جائے گا، یا اطاعت میں بدل جائے گا، یا میں اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو روزہ در حقیقت اس اطاعت کا عملی اظہار ہے، یعنی میں اپنے پروردگار کے حکم پر بغیر کسی دوسرے داعیے کے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں بہت سی باتیں اپنی ضرورت کے تحت مانتا ہوں، بہت سی باتیں ماننا فطرت کا تقاضا ہے، بہت سی باتیں اخلاقی اصولوں کو روبہ عمل رکھنے کے لیے مانی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں، یہ کہ میں بیوی سے تعلق ختم کر دوں، یہ سب چیزیں تو فطرت میں ہیں، یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں، عام حالات میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں جب ان چیزوں کے لیے بھی اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور انہیں چھوڑ دیتا ہوں جتنے وقت کے لیے وہ چاہتا ہے، تو میں پھر اپنے پورے وجود میں مجسم اطاعت بن جاتا ہوں۔ اور یہ احساس روزہ جس درجے میں پیدا کرتا ہے کوئی چیز دوسری پیدا نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ جب وہ اپنی فطرت کے ان داعیات پر پابندی لگا دے اللہ کے حکم پر، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پابندی آسان ہے، کچھ وقت کے بعد میری جبلتیں اندر سے تقاضا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ تقاضا بہت شدید ہوتا ہے۔ یعنی بھوک لگتی ہے تو بس پھر لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو بعض اوقات حلق پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنس کی جبلت بھی کبھی کبھی ایسا غلبہ پا لیتی ہے کہ انسان ایک ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو میرے وجود کے اندر سے زور کرتی ہیں، ان کو اپنے پروردگار کے حکم پر جب میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر میرے پورے وجود میں وہ شعور آخری سطح پر نمایاں ہو جاتا ہے جو میں نے اس کی ابتدا میں بیان کیا کہ میں ایک بندہ ہوں، میرا ایک پروردگار ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا ہے اپنی کتابوں میں بھی کہ روزہ انسان کو مجسم اطاعت بنایا جاتا ہے، یعنی اطاعت کی تجسیم ہو جاتی ہے، اطاعت کو ایک وجود مل جاتا ہے، اطاعت جو ایک تصور تھا وہ ایک وجودی حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے، اور روزے کی یہ عبادت اسی لیے بڑی غیر معمولی عبادت قرار دی گئی ہے،
اور اسی وجہ سے کہ اس میں میں اپنی فطرت کے داعیات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہوں اپنے پروردگار کے حکم پر. یہ فرمایا گیا ہے کہ سب چیزوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر مقرر ہے، وہ ملے گا، وہ عنایت بھی فرمائے گا، لیکن روزے کا اجر تو بس وہی دے گا، اس لیے کہ بندہ اس کے لیے، صرف اس کے لیے، بغیر کسی دوسری چیز کے، شائبہ آمیزش کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے نقطہ واضح کیا. اچھا، اس میں جو بنیادی چیز آپ نے بھی فرمائی کہ داخل کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، وہ خشوع ہے، خضوع ہے، تذلل ہے، اخبات ہے، انابت ہے، اسی کا پھر اظہار ہوتا ہے ظاہر میں، اور وہی تسلیم، رضا، شکر، تفویض میں ڈھل جاتا ہے. ہمارے عام طور پہ بحثیں کی جاتی ہیں، میں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بحثیں ہوتی ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور اس دور کے انسان اتنی مشقت میں آپ نے ڈالا ہے، اللہ تو رحیم کریم ذات ہے. لیکن یہ جو آپ نے اورینٹیشن بتائی ہے، اس کے لحاظ سے تو ہم مسلمان ہیومن سینٹرڈ نہیں بلکہ گاڈ سینٹرڈ ہو کے زندگی کو جی رہے ہیں، اور اس میں ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے، ہم اس کو دنیاوی زاویے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی بھوکا رہیں گے تو اس سے جو ہے بظاہر کیا نقصان پہنچ جائے گا. ہم سب کچھ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے صلے میں ہمیں وہ زندگی حاصل ہو جو حقیقی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کی بشارت پیغمبروں نے دی ہے. نبی کس لیے آئے ہیں؟ وہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ایجادات کرنی ہے، کیا سہولتیں پیدا کرنی ہیں، اپنی سیاست اور معیشت کو کس طرح استوار کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں آئے. وہ تو ہمیں یہ خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے گزارو. اس کے لیے اللہ نے بہت عقل تمہیں دی ہے، تمہارے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو استعمال میں لاؤ. ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. نبی کو اسی لیے نبی کہتے ہیں. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. وہ کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ قیامت کی خبر دیتا ہے، وہ آگے کی زندگی کی خبر دیتا ہے، وہ ہمارے انجام کی خبر دیتا ہے، وہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ مذہب کا موضوع اصلاً میری موت ہے. مجھے چونکہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو مذہب مجھے ان حقائق پر خبردار کرتا ہے جو موت کے بعد میرے سامنے آنے والے ہیں. مجھے اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی ہدایت دیتا ہے تو اس زندگی کی تیاری کے لیے دیتا ہے. میں وہاں کامیاب ہو جاؤں، وہاں فائز المرام ہو جاؤں، وہاں میرے لیے فردوس کے دروازے کھل جائیں، وہاں کی ابدی زندگی میرے لیے راحت بن جائے، آسائش بن جائے، نعمت بن جائے. پیغمبر یہ خدمت انجام دیتے ہیں. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں رکھ کر پیغمبری کو، نبوت کو، دین کو، مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ وہ ایک بہت بڑی دولت ہے جس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی کے لیے دوسرے اسباب موجود ہیں، اس کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے، دنیا میں انسان کو نہ ترقی کرنے کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کو ایجادات کے لیے کبھی کسی الہامی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت پڑی ہے. یہ سب کچھ تو اس کے پروردگار نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. وہ ذرا توجہ دے گا تو یہاں پر اعلیٰ درجے کے فنون وجود میں آ جائیں گے، یہاں طرح طرح کی ایجادات سامنے آ جائیں گی، یہاں مادے کے قوانین دریافت ہو جائیں گے، یہاں نفس کے حقائق سامنے آ جائیں گے. ان کو گرفت میں لے کے آپ کارنامے انجام دیں اور آپ بڑے بڑے کرشمے دکھائیں. اس دنیا کی زندگی کے لیے انسان کو سب کچھ دے دیا گیا ہے. یہاں اس کو وہ رہنمائی درکار ہوتی ہے جو اس کی آخرت کو خراب نہ ہونے دے. یعنی دنیا کی زندگی میں ظاہر ہے وہ کوئی اقدام کرے گا تو اس کا اخلاقی وجود ہر مرحلے پر اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اصلی شرف یہی ہے کہ وہ ایک حصے جمالیات رکھتا ہے جس سے فنون پیدا ہوتے ہیں، علوم پیدا ہوتے ہیں، عقل رکھتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سائنسی حقائق وجود میں آتے ہیں اور انسان نیا سے نیا علم دریافت کرتا ہے. اور وہ آپ ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز اگرچہ ممکن ہے، یہ چیز اگرچہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں نہیں کرنی، اس لیے کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے یہ اور یہ قباحت ہے. مذہب میری تطہیر چاہتا ہے، چنانچہ اس کا موضوع میرا اخلاقی وجود ہے. میرے اخلاقی وجود کا ظہور ظاہر اسی دنیا میں ہوگا، تو اس دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات بالواسطہ ہیں. اصلاً وہ مجھے آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، آپ جب یہ فرماتے ہیں اکثر کہ بھئی مذہب کا موضوع جو ہے وہ اصلاً تو موت کی یاد دہانی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی تیاری ہے،
اس کے اوپر بالعموم وہ لوگ جو دنیا کے اندر فلسفوں پر یا مختلف افکار کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اصل دریافت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ جس وقت غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ مذہب کا جو موضوع ہے وہ تو موت ہے، تو گویا انہوں نے دنیا کے اندر جو عوامل تھے، جو ہمارے پاس صلاحیتیں تھیں جس سے ہم نے کسی فکر کا جائزہ لینا تھا، اس سے پوری کی پوری بحث کو اٹھا کے ایک مابعد طبیعت، ایک ایسی چیز ہے غیر مرئی حقیقت، اس سے متعلق کر دیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تو پھر یہ کہا جانا چاہیے نا کہ مذہب کا جو مقدمہ ہے پورا، وہ تو کوئی علمی عقلی مقدمہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو توہم کہہ لیں، کوئی دوسرا اس کو ایمان کہہ لے گا۔ جب سب کچھ مابعد سے ہے تو پھر دنیا کے لحاظ سے کوئی علمی فکری مقدمہ نہیں بنتا۔ دنیا میں علمی اور فکری مقدمات کیسے بنتے ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں ہمارے سامنے کچھ وجودی حقائق آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے حواس کے سامنے آتی ہیں اور ہمارے حواس ان کا ادراک کر لیتے ہیں، وہ سب وجودی حقائق ہیں۔ یعنی میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، یہ ظاہری حواس ہے۔ میرے پاس کچھ باطنی حواس بھی ہیں جو میرے باطن کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنے درد کو محسوس کر سکتا ہوں، میں اپنے غم کو محسوس کر سکتا ہوں، میں اپنی نفرت اور محبت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو میرے باطن کو دیکھنے کی صلاحیتیں بھی میرے اندر ہیں، میرے گرد و پیش میں جو ظاہر ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیتیں میرے اندر ہیں۔ اس سے جو حقائق پیدا ہوتے ہیں وہ وجودی حقائق ہیں۔ ان میں سے بعض براہ راست ایک حقیقت بن جاتے ہیں، بعض کے لیے ہمیں استقراء یا انڈکشن سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ وجودی حقائق ہیں جن سے سارے استدلال کی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں علم اور فکر، تو وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ان وجودی حقائق کے مطالعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے بحیثیت انسان سب سے بڑی وجودی حقیقت کیا ہے؟ میرا اپنا وجود۔ تو میرا اپنا وجود کیا ہے؟ میں یہاں سے استدلال کی ابتدا کروں گا، ہر چیز کو یہاں سے سمجھوں گا۔ یعنی بالا تر حقائق کے لیے تو سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو میں کیا ہوں، اس میں یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ یعنی انسان کی حیثیت سے جو بھی میرا مرتبہ ہے، میں نے جب اپنی شخصیت کی تحلیل کی اور یہ دیکھا کہ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس علم ہے، میں ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہوں، میرے اندر ایک حصے جمالیات ہے، میں نطق و بیان کی صلاحیت رکھتا ہوں، یہ سب سے ہی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت یہ ہے کہ میں مخلوق ہوں۔ میں مخلوق ہوں، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ میں کس خام مال سے بنتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ مصنع یا فیکٹری کیا ہے جس میں میں بنایا جا رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میرے بننے کا عمل ہوتا ہے انسان کی حیثیت سے۔ پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے، ایک بیضے سے ہوتی ہے، دونوں کے ملاپ سے وہ چیز بنتی ہے جس کے نشو و ارتقاء کے مراحل بھی اب میں دیکھ سکتا ہوں، پہلے بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن اب تو آلات کی مدد سے ایک ایک مرحلے کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں مخلوق ہوں، یہ تو ایک وجودی حقیقت ہے۔ میں مخلوق ہوں تو عقل کہتی ہے کہ پھر میرا خالق ہونا چاہیے، یہ بنیادی مقدمہ ہے۔ یعنی مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ سوال ہے کہ پھر کیا میرا کوئی خالق ہے؟ ہونا چاہیے۔ مجھے عقل یہاں پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، وہ یہاں پہنچا دیتی ہے کہ تم مخلوق ہو، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے، تمہارا بھی خالق ہونا چاہیے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، یہی کائنات میری خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ جواب مجھے دیا جائے گا تو میں اس کی تحلیل کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کا عمل ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے اب مادے کی تحلیل کر لی ہے، ہم نے اب مادے کے بنیادی ذرے کو سمجھ لیا ہے، ہم اب جانتے ہیں کہ اس میں کیا قوتیں کس طرح کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ ابتدا ہو گئی ہے تو ہمیں مہلت ملنی چاہیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ جب ماضا بھی بمنزل رسید، ہم پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں، اور جب پہنچیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے۔ یعنی یہ جواب ایک امکان کو پیدا کر کے مجھے امید دلاتا ہے کہ یہی بات کبھی نہ کبھی واضح ہو جائے گی۔ دوسری طرف پیغمبروں کی دی ہوئی خبر ہے، یعنی میرے آبا مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے خالق نے ہم سے رابطہ پیدا کیا ہے،
اس نے رابطہ پیدا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایک علیم و حکیم ہستی ہوں، یہ میری صفات ہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ کائنات بھی میری مخلوق ہے اور تم بھی میری مخلوق ہو، یہ خبر ہے، یہ خبر ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہر صاحب علم کو متوجہ کرے گی، ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو متوجہ کرے گی۔ یہ خبر مل گئی ہے نا، جب کوئی خبر ملتی ہے، آپ کو ایک سائنسدانوں کی طرف سے خبر ملتی ہے، کائنات کے بارے میں مل جاتی ہے، تو ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کتنی مصدقہ ہے، کیا نوعیت ہے اس کی۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کے کسی خطے کے بارے میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، وہ ایک خبر دیتا ہے، تو ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں علمی لحاظ سے۔ یہ علم و فکر ہی کا سفر ہے۔ تو جب ہمیں یہ خبر ملی ہے اور یہ معلوم ہے کہ یہ خبر صدیوں سے مل رہی ہے، قرنوں سے مل رہی ہے، ہزاروں سال سے مل رہی ہے، پے در پے پیغمبر یہ خبر دیتے چلے آ رہے ہیں، بتاتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ خبر آخری طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ وہ خبر اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بڑا سادہ مقدمہ ہے، اگر کلام الہی ہے اور عقلی طور پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے تو خبر بھی سچی ہے۔ یعنی جو خبر پیغمبر کو ملی تھی وہ مجھے براہ راست مل گئی ہے؟ وہ مل گئی، براہ راست مل گئی، اللہ کے اپنے الفاظ میں مل گئی، اس کو محفوظ صورت میں وہ میرے پاس چھوڑ کے چلے گئے، میں اس کو براہ راست پڑھ سکتا ہوں۔ تو جس طرح وہ پہلا مقدمہ کہ میں مخلوق ہوں میرے لیے دیکھنے کی چیز تھی، وہ میرا اپنا محسوس تھا، وہ میرا اپنا ادراک تھا، اب ایک دوسری چیز مجھے مل گئی، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ کلام اللہ، یعنی ایک کتاب جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی یہ کتاب کسی فلسفی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ارسطو افلاطون کا شاہکار نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا کلام اب مجھے اسی طرح مل گیا جس طرح وجودی حقائق ملتے ہیں، جیسے آفتاب ہے، جیسے زمین اور آسمان کی دوسری چیزیں ہیں، وہ سب میرے لیے وجودی حقیقتیں ہیں، جیسے میرا اپنا نفس ہے، میرا اپنا بدن ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے موضوع تحقیق بن جاتی ہیں کیونکہ میں ان کا ادراک اپنے حواس سے کر سکتا ہوں۔ تو اب یہی حیثیت اس کتاب نے اختیار کر لی، یعنی میں جس طریقے سے مادے کی تحلیل کر سکتا ہوں اسی طریقے سے اس کتاب کا جائزہ بھی لے سکتا ہوں۔ تو علم و فکر کا ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ میں کلام اللہ ہوں، تم یہ فیصلہ کس طرح کرو گے، خود قرآن نے بتا دیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا کلام، یعنی انسان کے کلام سے مراد کوئی میری آپ کی دو گفتگویں نہیں ہیں، یعنی انسان جس وقت کوئی فکر پیدا کرتا ہے، جس وقت وہ اس کا ایک لفظی پیرہن تیار کرتا ہے، پھر وہ ایک شاہکار بنتا ہے، وہ میرے لیے قابل توجہ بنتا ہے۔ گفتگو باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، انسان کو نطق و بیان کی صلاحیت ملی ہے، لیکن جب ایک سائنسدان گفتگو کرتا ہے، جب ایک شاعر گفتگو کرتا ہے، جب ایک ادیب گفتگو کرتا ہے، جب ایک فلسفی گفتگو کرتا ہے، جب ایک حکیم گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ انسانی کلام وجود میں آتا ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس نوعیت کا انسانی کلام جب بھی وجود میں آئے گا وہ صحیح و خطا کے نتیجے میں وجود میں آئے گا، ٹرائل اور ایرر۔ کوئی انسانی کلام صحیح و خطا کے بے شمار مراحل سے گزرے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو لے لیجئے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو لے لیجئے، کسی بڑے سے بڑے شاعر اور ادیب کو لے لیجئے، کسی حکیم کو لے لیجئے، انسانی کلام جب وجود میں آئے گا صحیح و خطا کے مراحل سے، ٹرائل اور ایرر کے مراحل سے گزر کر وجود میں آئے گا۔ وہ جب وجود پذیر ہو جائے گا تو صحیح و خطا کے اثرات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتے گزرتے پھر وہ صرف صحیح کا حقیقی حاصل بن جائے، نہیں، پھر بھی اس پر صحیح و خطا دونوں کے اثرات ہوں گے۔ کوئی مثال ہم سے اس کی کر دیجیے گا اس بات کی، صحیح و خطا؟ اس میں تضادات ہوں گے، اس میں غلطیاں ہوں گی، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے وجود میں، اپنی ابتدا میں، اپنی انتہا میں، اپنے تمام پہلوؤں میں بالکل اسی طرح ہم آہنگ ہو جائے جس طریقے سے ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں کہ بیج سے لے کے پتے پتے تک ہم آہنگ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی کوئی کلام، کوئی فکر، کوئی تحقیق، کوئی نتیجہ علم ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو صحیح و خطا کے بغیر وجود میں آ جائے اور صحیح و خطا کے اثرات سے پاک ہو۔ اور پھر یہ کہ
وہ بے خطا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سرے سے کوئی غلطی ہی نہ رہے، اس لیے کہ انسانی کلام کی ایک عمر ہوتی ہے، ہم جو کچھ چاہے کر لیں، چونکہ وہ صحیح و خطا ہی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اسی کے اثرات اس پر دیکھے جا سکتے ہیں، تو وہ ابدی طور پر خطا سے پاک ہو جائے، یعنی 100 سال 50 سال ایسے گزر جائیں گے جس میں یہ محسوس ہوگا کہ اس میں شاید کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ ابدی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر قرن گزر جائیں، اس پر صدیاں گزر جائیں اور اس میں کوئی خطا دریافت نہ کی جا سکے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی کلام کے لیے یہ ناگزیر صفات ہے، یہ ناگزیر خصائص ہیں، وہ ان سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اس معیار پر قرآن کو پرکھ کر دیکھ لو، تم مان جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہے، نہ اس کے پس منظر میں کوئی صحیح و خطا نظر آئے گی، نہ اس کے وجود پذیر ہونے کے بعد اس کا کوئی شائبہ دیکھو گے، اور اب اس کو 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں، تم اس میں کوئی خطا دریافت نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے، لوگوں کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ یہ پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھ لو 40 سال انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی میں گزارے ہیں، تمہارے سامنے گزارے ہیں، اس میں کہیں تمہیں یہ صحیح و خطا کا عمل ہوتا نظر آیا ہے؟ یعنی اس کے لفظی پیرہن کو وجود میں لانے کے لیے جیسے ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، ادیب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے عمل میں وہ صحیح و خطا دیکھی جا سکتی ہے، نظر آیا کبھی تمہیں؟ اسی طرح سے جو فکر اس پہ پیش کیا گیا ہے، جن مقدمات سے یہ ترتیب پاتا ہے، جن نتائج کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، اس کے کوئی اثرات کہ یہ اس شخص کی زندگی میں مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، اس نے آج ایک رائے قائم کی ہے، یہ اس کا مبلغ بن کے اٹھا ہے، یہ کوئی بات بتا رہا تھا، یہ کچھ لکھ رہا تھا، اب وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچا ہے، کوئی چیز نظر آئی کبھی 40 سال کے عرصے میں؟ جس دن پہلے دن اس نے یہ کلام پیش کرنا شروع کیا ہے، صحیح و خطا کا کوئی ادنا اثر کبھی دیکھا تم نے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، اس میں کوئی اس کا شائبہ دیکھا؟ کبھی کوئی چیز نظر آئی؟ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس کے کانٹینٹ کو، مشمولات کو، اس کے محتویات کو پیش کر کے کہا کہ اس کو اب شروع سے آخر تک پڑھو۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی یہ انسانی کلام ہوتا، تو تم جگہ جگہ اس میں اس صحیح و خطا کے اثرات دیکھتے، چنانچہ فکر کے تضادات ہوتے، اسلوب کے وہ اختلافات ہوتے جو کہیں پست کر دیتے، کہیں بلند کر دیتے، اس لیے کہ انسانی کلام میں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز بیان کی، اور پھر تیسری چیز بیان کی کہ یہ اس طرح محفوظ ہے خطا سے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کا جائزہ لے کے دیکھ لو، اس میں کوئی باطل نہ پیچھے سے داخل ہو سکا ہے، نہ آگے سے کبھی داخل ہوگا۔ یہ پوری بات بیان کی اور یہ فرمایا کہ اس طریقے سے اس کلام کا جائزہ لو، تم مان جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور جب یہ مان جاؤ گے تو پھر اگلی منزل اطمینان قلب کی ہے۔ اطمینان قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن کے طالب علم بنو، سچے طالب علم بن کے اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو اپنی رفاقت کے ساتھ زندگی کا حصہ بناؤ، تو پھر تمہیں وہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی جس کو اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی یہ یاد دہانی یعنی قرآن ہے جس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں ذکر اللہ سے مراد الذکر یعنی قرآن ہے، قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے، تو اسی کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ یہ اللہ کی یاد دہانی ہے، یہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلے مرحلے میں ہم نے یہ وجودی حقیقت دریافت کی کہ ہم ایک مخلوق ہیں، عقل نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ دو جواب دنیا میں دیے گئے، ایک یہ کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، لیکن وہ جواب مستقبل کی امید دلا کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کی خبر ہمارے سامنے آئی، پیغمبروں کی خبر کی ایک تاریخ ہے، وہ پورے عالم تک پہنچ چکی ہے، اس میں آخری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو علم اور فکر کے لیے جائزہ لینا یہی چیز ہے۔ وہ ہم کس چیز کا لیں گے؟ وہ جو ہمارے لیے ایک محسوس حقیقت بنے گی،
تو قرآن اسی طرح سامنے موجود ہے. یہ میں نے اس کا جائزہ لے کے خود اس کی روشنی میں بتا دیا آپ کو کہ اس طرح ہم طے کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ کسی انسان کا کلام ہے. اس نے جو خبر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ پھر کیا جب یہ خبر ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارا وجود اسے قبول کرتا ہے, ہمارا باطن اس کی طرف لپکتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہماری نفسیات کے سارے تقاضے پورے ہو گئے, ہم ہر لحاظ سے اپنی تمام احتیاجات پوری ہوتی محسوس کرتے ہیں. وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے جو ایک خلا کی صورت میں موجود تھی. اب ہم دعائیں کر سکتے ہیں, اپنی ابتدا سمجھ سکتے ہیں, اپنی انتہا کے لیے توقعات وابستہ کر سکتے ہیں, تو میرے پورے وجود کو وہ آخری تسکین ملتی ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ذرا توجہ کرو, ملے گی. یعنی تمہارا وجود اس خبر کو اس طرح قبول کرے گا جس طرح بچہ اس خبر کو قبول کرتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے, وہ لپک پڑتا ہے اس کی جانب. اس کے بعد پھر بتدریج دوسرے بعض دلائل کی طرف وہ متوجہ کرتا ہے جن کو میں نے اپنی کتاب میزان میں شواہد کے عنوان سے بیان کیا ہے. یعنی عقل نے مجھے یہاں پہنچایا تھا, وہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اگر میرا خالق ہونا چاہیے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر اس سے آگے بڑھ کر خود پیغمبر آتے ہیں, وہ ایک دینونت برپا کرتے ہیں, وہ پوری تاریخ مجھے بتاتے ہیں, انسانیت کی پوری تاریخ اپنے شواہد کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ علم اور فکر کا سفر ہے جو ایک مذہبی آدمی کرتا ہے. کوئی دوسرا آدمی اس سفر میں کسی دوسرے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا, وہ چلا جائے, لیکن ہم اس راستے پر چل کر ان نتائج تک پہنچتے ہیں. آپ سے بڑی ہی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کے ناظرین, دنیا نیوز کے تحت رمضان کے اندر خصوصی پروگرامز کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا, اور غامدی صاحب سے دین کی اسی حقیقت کو جاننے, جب تک یہ دین ہمارے شعور اور وجود کی حقیقت کا حصہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس میں جو ریچولز ہیں, عبادات ہیں, ہم اس پر بھی پورے کے پورے ایقان کے ساتھ عمل درآمد نہیں کر سکتے. غامدی صاحب اس پوری بحث کو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آگے بڑھائیں گے, لیکن کوشش ہے کہ آخر میں چند منٹ لوگوں کے ذہن میں جو رمضان کے حوالے سے فقہی سوالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں, اس میں استفادہ کریں. کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں ان کو کرنے سے عبادت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے. روزے کے بارے میں بھی بعض چیزیں آتی ہیں, ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں عبادت کو بالکل جس کو کہتے ہیں نل اینڈ وائٹ کر دینا, فاسد باطل کر دینا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غلطی میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک غلطی وہ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی عمد شامل نہیں ہوتا, یعنی ہو گئی جیسے ہو جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے کوئی انسان بھول کر کھا لیتا ہے, یعنی اسے یاد نہیں رہا کہ روزہ ہے, یا اور کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کا شعور اس کو نہیں تھا, یاد ہی نہیں آیا, ذہن میں نہیں رہا. ہوتا ہے بعض اوقات, بلکہ رمضان کی ابتدا میں یہ تجربہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو اس طرح کے بھولنے پر روزے کو کچھ نہیں ہوتا, نہ وہ فاسد ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے. بس جس وقت آپ کو شعور ہو گیا آپ سمجھیے آپ روزے سے ہیں, بلکہ اس پر تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کھلا پلا دیا, تو اس لیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا. لیکن جانتے بوجھتے اس شعور کے ساتھ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اگر انسان اس کو توڑ دیتا ہے یا اس کی روح کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس سے تو خرابی پیدا ہونی چاہیے, ورنہ عبادت کیا ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو بجائے اس کے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں نے غزل خوانی شروع کر دی, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. جانتے بوجھتے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جانتے بوجھتے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ تو بعض اوقات اللہ کے حکم کی تحقیر ہو جاتی ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. غلطی ہو جائے گی تو وہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک. اچھا, ہم سے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا قصد ارادہ اختیار شامل نہیں ہوتا, لیکن ان چیزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آپ کا روزہ اس سے باطل ہو گیا, فاسد. دو مثالیں لیتا ہوں, مثلا قے آ جائے کسی کو, اسی طریقے سے خون آپ کا نکل آئے تو کہتے ہیں جی اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد باطل ہو جاتا ہے. نہیں, اس طرح کی بات بالکل بے بنیاد ہے. نہ خون کے نکلنے سے روزہ فاسد ہونے کی کوئی وجہ ہے, اس لیے کہ سبیلین سے تو ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں نکلتی ہیں جن کو اللہ نے نکلنے کے لیے راستہ دے رکھا ہوا ہے. آخر ہم بول و براز کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے تو روزہ ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں. خون بھی ایسے ہی ہے, کسی جگہ سے اگر کوئی زخم لگ گیا, خون نکل گیا ہے, دھو لیجئے, صاف کر لیجئے. طاہر رہنا چاہیے, پاکیزہ رہنا چاہیے. یعنی ہمارے دین میں اسی لیے استنجا کو ایک سنت بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں پاک صاف رکھنا ہے. لیکن یہ کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا بول و براز سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو انسان کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں سب چیزیں. کیا آ گئی ہے تو اگر تو کیا اس طریقے سے آئی ہے کہ بس جو کچھ ہوا آپ نے باہر پھینک دیا, کوئی وجہ نہیں روزہ ٹوٹے. لیکن
اگر کیا آ گئی اور آدمی نے اس کو نگل لیا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز روزے کے اصول کے بالکل منافی ہے. غلطی سے اس کا کوئی حصہ اندر چلا گیا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. دو مختصر سوالات اور لے لیتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ڈاکٹر خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس میں آپ کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں مختلف روایتیں رائج ہیں. ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دیں، اس کو افطار کروا دیں کہتے ہیں، اور اس طریقے سے شاید، یا پھر بعد میں کہا جاتا ہے جی میری جگہ فلاں آدمی روزہ رکھ رہا ہے. اس میں قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا. یعنی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اب جب آپ کو کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر باقاعدہ بتا دے کہ یہ روزہ آپ کے لیے خطرناک ہے یا آپ بیمار ہیں اور یہ بیماری اس روزے کا تحمل نہیں کر سکتی، تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. انہوں نے اس دنیا میں خودکشی کے لیے عبادات نہیں دیں. عبادات کے بارے میں انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. عبادات میں محض غیر معتاد مشقت پر رخصت ہو جاتی ہے، تو رخصت دے دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ سال میں باقی 10-11 مہینے رکھ لیں گے روزے؟ اگر اس کا امکان ہے تو پھر بتایا گیا ہے کہ آپ کو روزے ہی رکھنے چاہیے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر فدیہ دیں گے، اور وہ ایک مسکین کا کھانا ہے. فدیۃ طعام و مسکین. وہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک حساب لگائیں اور اس کے بعد 30 دنوں کے کھانے کی قیمت یا کھانا جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ کسی کو دے دیں. ٹھیک. اچھا، ہم جب کھانا، مثال کے طور پہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں اور یہاں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر کھانے کے جو پیسے ہیں وہ یہاں کے لحاظ سے دیے جائیں گے یا جہاں اس کے رشتہ دار ہیں پاکستان وہاں کے لحاظ سے؟ نہیں، لحاظ سے تو یہیں کے لحاظ سے دیے جائیں گے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یعنی جس ملک میں بھی کوئی رہتا ہے وہاں اس کے اخراجات کیا ہیں. یعنی امریکہ میں مثال کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں $5-7 میں کھانا کھا لیتا ہوں پورے دن کا کھانا. وہ اگر $10 ہے، $5 ہے تو وہ گویا آپ کا فدیہ بن گیا. اسی طرح سے آپ پاکستان میں ہیں یا آپ بھارت میں ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں آپ کا خرچ کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی $100 ہے یا $50 ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ اپنا فدیہ طے کر لیں. جہاں آپ ہیں، جہاں آپ کھاتے پیتے ہیں، جہاں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، طے تو وہاں کے لحاظ سے ہوگا. دینا کن لوگوں کا ہے وہ آپ جس کو چاہے دے دیں. اپنے ملک میں دے دیں، یہاں دے دیں، جہاں آپ کا جی چاہے. ٹھیک. آخری سوال غام صاحب، آج کی نشست کا ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں ایسے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر توفیق نہیں دی، لیکن اب توبہ رجوع انابت آخری عمر میں آ کے چاہتے ہیں روزے رکھیں. ایک تشویش ہوتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ، کئی سال اشرے گزر جاتے ہیں روزے نہیں رکھے، تو دل میں خلش ہوتی ہے. تو اب رکھ بھی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے آج کل کے حالات میں کہ آپ پورا سال ہی روزہ رکھیں. کیا صورت ہے تلافی کی؟ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں واپس؟ اس میں چونکہ روزہ ایک بڑی مشقت کی عبادت ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں توفیق دی اس وقت سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں، اور جو نفل روزے عام طور پر مہینے میں 2-3 ہوتے ہیں وہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار یہ گویا ایک طرح کی تلافی ہے، اس کو قبول فرما لیں، یہ بہت کافی ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام کے سلسلے میں ہم حاضر خدمت تھے. دین کی حقیقت، دین کے مقصد اور دین کی منزل کیا ہے، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو، بڑے اہم سوالات ہیں. اگلے پروگرام میں انہیں آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فقہی سوالات، آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی چیز اٹھتی ہے آپ ای میل میں یہاں پر بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.